आज की महफिल ख़त्म कुरान मुक़द्दस की और दुआ की महफिल है। ये कोई तकरीर और अब खिताबत की महफिल नहीं। यहाँ हम खुसूसी तौर पर आज की शब कुरान मुक़द्दस जब हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है और उसकी तकमील होती है, तकमील कुरान मुक़द्दस, तो हम सब जमा होते हैं और अपने असलाफ़ की सुन्नत पर और उनके तरीक़े पर अमल करते हुए कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा था कि जब भी कुरान मुक़द्दस उनका मुकम्मल होता और उसकी तकमील हो जाती तो वो लोगों को जमा करके दुआ करते थे। इसलिए कि जब कुरान मुक़द्दस ख़त्म होता है तो उस वक्त बंदे जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। तो हम इस वक्त ख़ास तौर पर दुआ के लिए हाजिर आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के कुरान मुक़द्दस जो अल्लाह की किताब है, जिसकी हम तिलावत करते और सुनते हैं, ये क्या चीज़ है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुस्लिम उम्मा ने कुरान मुक़द्दस की अहमियत को जाना ही नहीं, उसकी अहमियत को पहचाना ही नहीं। बड़ी माजरत के साथ हम सब की किताबें पढ़ते रहे, हमने रब की किताब के साथ नाइंसाफ़ी किया, रब की किताब के साथ हमने गोया के जुल्म किया, अल्लाह की किताब को हमने छोड़ दिया। याद रखिए, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो किताब इतनी ताकतवर हो, दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जो इतनी कुव्वत वाली हो। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें, जिनका गुरूर आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, जिनका घमंड उनको अना रब्बुकुमुल आला कहने पे मजबूर कर रहा था, जिनकी ताकत और जिनकी कुव्वतों के चर्चे शर्क से लेकर गर्ब तक थे, जो लोग अपने सिवा किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, जो अपनी ताकत और कुव्वत के नशे में हर कमजोर को निचोड़ लेना चाहते थे, ऐसी ताकतों को अगर इस्लाम के सामने किसी ने सरखमीदा किया है, उन ताकतों को इस्लाम के सामने किसी ने झुकाया है, तो उस ताकत को कुरान मुक़द्दस की ताकत कहते हैं। उस ताकत को अल्लाह की किताब की ताकत कहते हैं। अरब के वो सख्त तरीन लोग, अरब के वो सख्त दिल लोग, अरब के वो पत्थर दिल लोग हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर बड़े खूबसूरत अंदाज में अरब का नक्शा इस अंदाज से खींचते हैं और वो अक्सर कहा करते हैं कि अरब के लोग क्या थे, वो पत्थरों में रहते थे, वो पत्थरों में रहते थे, उनकी ज़मीन भी पत्थर की थी, उनके मकानात भी पत्थर के थे, उनके बुत भी पत्थर के थे, उनके दिल भी पत्थर के थे, उनके हाथों में भी पत्थर थे। उन पत्थर दिल लोगों को मोम से ज़्यादा नर्म किया किसने, तो वो किताब का नाम कुरान मुक़द्दस है। उनकी ज़िंदगियों के औराक पर जो है वो जो गंदगी लिखी हुई थी उसको मिटा करके आखिर खूबसूरत ईमान की तहरीर किसने सब्त की, उसे कुरान कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कौन है जो तरक्की नहीं चाहता, आज कौन है जो उरूज नहीं चाहता, आज कौन है जो सरबुलंदी नहीं चाहता। हम तरक्की चाहते हैं, हम उरूज चाहते हैं, हम सरबुलंदी चाहते हैं, हम कामयाबी चाहते हैं, लेकिन कुरान थामना नहीं चाहते, कुरान मुक़द्दस का दामन पकड़ना नहीं चाहते। हम कामयाबी चाहते हैं बाजारों में जाकर, हम कामयाबी चाहते हैं अच्छे लिबास पहनकर, हम कामयाबी चाहते हैं अच्छे खाने खाकर, हम उरूज और तरक्की चाहते हैं इंसानों की किताबें पढ़कर, लेकिन हम कुरान को थामना नहीं चाहते। काश मेरी कौम ने कुरान को थामा होता, हम सब ने कुरान को थामा होता। कुरान क्या है? ये जिंदा किताब है, और ये वो जिंदा किताब है जो मुर्दा दिलों के अंदर जान पैदा करती है। ये वो किताब है जो मुर्दा जमीनों को जिंदा करती है, मुर्दा जमीरों को जिंदा करती है। वो इंसान जिनका वजूद इंसानों की तरह हो और इंसान दरिंदे बन जाएं, उन दरिंदा सिफत इंसानों को ये वो किताब है जो शऊर इंसानियत अता करती है, जो अल्लाह की पहचान अता करती है, जो अल्लाह की खशियत अता करती है, जो नाज़े बंदगी अता करती है, जो ज़ौक़े ज़िंदगी अता करती है, जो अंदाज़े ज़िंदगी अता करती है, जो है वो कानून अता करती है ये किताब। लेकिन हम इस किताब से कोसों दूर हैं। आप जरा सोचे तो सही, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको देखने पर भी सवाब मिलता हो, जिसको छूने पर भी सवाब मिलता हो, जिसको पढ़ने पर भी सवाब मिलता हो। वो एक ही किताब है जिसे कुरान मुक़द्दस कहते हैं। छुओ तो सवाब, देखो तो सवाब, पढ़ो तो सवाब। अल्लाह अकबर।
کیا عظیم کتاب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ایک سورت پڑھی جس کو قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، جو ایک بار قل هو اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ امام یافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا۔ جب اس کو اس کی قبر میں رکھا گیا تو اچانک ایک دھماکے کی آواز قبر میں آئی، زوردار قبر میں دھماکہ ہوا اور اس قبر سے ایک کالے رنگ کا کتا نکلا اور وہ کتا نکل کر کے بھاگا۔ کالے رنگ کا کتا قبر سے نکل کر کے بھاگا۔ وہاں پر ایک اللہ کے ولی موجود تھے، سب لوگ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس کتے کو دیکھ کر اس بزرگ نے فرمایا تیرا برا ہو، تو کون ہے بتا؟ تو اس وقت اس کالے کتے نے بھاگتے ہوئے کہا یہ جو قبر ہے جس قبر میں آپ لوگوں نے ایک انسان کو دفن کیا ہے میں اس کا برا عمل ہوں۔ تو کہا کہ یہ دھماکہ تجھ پر ہوا یا میت پر ہوا؟ تو اس نے کہا یہ دھماکہ مجھ پر ہوا۔ تو کہا کہ تفصیل بتا۔ تو اس وقت اس نے بتایا کہ میں اس میت کا برا عمل تھا تو میں اس کے ساتھ قبر میں گیا تھا، لیکن اس دھماکہ تجھ پر ہوا یا میت پر ہوا؟ تو اس نے کہا یہ دھماکہ مجھ پر ہوا۔ تو کہا کہ تفصیل بتا۔ تو اس وقت اس نے بتایا کہ میں اس میت کا برا عمل تھا تو میں اس کے ساتھ قبر میں گیا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تھی، وہ سورہ یاسین اس کی قبر میں آئی اور وہ جو دھماکے کی آواز تھی وہ اسی کی آواز تھی، اس نے مجھے مار کر کے بھگا دیا، یعنی برے عمل کو قبر سے نکال دیا اور اس کے بعد اس شخص کی بخشش ہو گئی اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ اندازہ فرمائیں ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت جب بندے کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے، جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کو سورہ یاسین پڑھتا ہے رات تک اس کی حفاظت رہتی ہے، اور جو رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اسی طرح سورہ ملک کو لے لیں، اللہ اکبر، جب کوئی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے آقا فرماتے ہیں عذاب قبر سے اگر کوئی سورت بچانے والی ہے تو اس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ حضرت ایک بزرگ تھے محمد ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو قبر کے اندر لوگوں نے تلاوت کرتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے بندے آپ قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، میں اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے تو ہمیشہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، تو اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں مرنے کے بعد بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں۔ یہ کتاب قرآن مقدس۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہوں، آج پوری دنیا کورونا کی بلا میں، کورونا کی وبا میں، لاک ڈاؤن کی مصیبت میں مبتلا ہے، ہر انسان پریشان ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن لگے گا، لگ تو گیا ہے، کہیں پر جو وہ زیادہ شدت ہے، سختی ہے، کہیں پر کم سختی ہے، سختی تو ہر جگہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، روزانہ ہزاروں جنازے اٹھ رہے ہیں، ان حالات میں لوگ پریشان ہیں اور ہر بندہ سوچتا ہے اس پریشانی سے نجات ملے۔ لوگ اپنے اپنے طور پر کاوشیں کر رہے ہیں، میں صرف آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے نبی صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ غور فرمائیں کہ یہ جو مصیبت ہے کہ کورونا کی ہو، کاروبار کی ہو، کسی چیز کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی مصیبت ہو، یہ ہے دنیا کی مصیبت، یہ دنیا کی مصیبت ہے۔ دنیا کی مصیبت زیادہ ہے یا موت کی مصیبت زیادہ ہے؟ موت کی مصیبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو مصیبت آتی ہے، دنیا کی مصیبت وہ اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے عمل کی وجہ سے۔ لیکن موت کی تکلیف کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعمال کی وجہ سے ہو، نیکوں کو بھی آتی، اللہ کا وعدہ ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں، اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہو تو موت کے وقت سب سے زیادہ اس امت میں اگر کسی کو تکلیف کا سامنا ہوا ہے سب سے زیادہ تو وہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب موت کے وقت
موت کی لذت کو چکھتے وقت جو تکلیف ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی؟ تو ارشاد ہوا کہ اس سے زیادہ ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی شفقت کی خاطر فرمایا کہ جو تکلیف میری امت کو ہونی ہے وہ تکلیف مجھ پر ڈال دی جائے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو وصال کے دن، جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضور کو اتنی بخار کی شدت تھی کہ ہم لوگ چادر کو پانی میں بھگا کر اللہ کے رسول کے جسم اقدس پر ڈالتے تھے اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ اس بخار کا اندازہ کریں۔ آج لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بخار میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم جب وہ پانی میں بھگو کر کے پٹیاں رکھتے ہیں، لیکن وہ پٹی بھی سوکھتی نہیں اتنی جلدی سے۔ چادر پانی میں گیلی کر کے حضور علیہ السلام کے جسم ناز پر ڈالی جاتی تھی، جسم اقدس پر ڈالی جاتی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ ام المومنین اسی لیے کہتی ہے حضور کے وصال سے پہلے میں تکلیف والی موت کو ناپسند کرتی تھی، لیکن جب میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو وصال کے وقت تکلیف کا سامنا کرتے دیکھا تو پھر میں سمجھ گئی کہ اللہ کا جو جتنا مقبول ہوتا ہے پھر اس کو آزمائش سے اتنا زیادہ گزرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے، آپ سوچو پوری کائنات کا مشکل کشا، مولا علی کا بھی مشکل کشا، جس مولا علی کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں اس مشکل کشا کا بھی مشکل کشا جب وصال کے وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو بخار کی تپش اور حرارت دیکھو، بخار کی تکلیف دیکھو۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث پاک جو تفاسیر میں آئی ہے کہ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے عرض کیا امی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لاؤں، تمہیں قبر سے نکال کر دنیا میں لاؤں تاکہ تم زندہ ہو کر دنیا میں آؤ، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ باتیں کرو، میرے ساتھ میں تمہاری زیارت کروں۔ تو حضرت مریم نے پوچھا بیٹے عیسیٰ یہ بتاؤ کہ جب میں قبر سے نکل کر زندہ ہو جاؤں گی تو اس کے بعد پھر مجھے مرنا پڑے گا، پھر موت آئے گی، موت کا سامنا پھر ہوگا، موت کی لذت کو پھر چکھنا پڑے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں امی، ہاں اگر تمہیں زندہ کیا گیا دنیاوی زندگی میں، عالم دنیا میں تم لوٹ کر آؤ گی تو پھر اس کے بعد تمہیں پھر موت آئے گی۔ اتنا سننا تھا، حضرت مریم نے کہا اے عیسیٰ مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مرتے وقت مجھے جو تکلیف ہوئی تھی اب دوبارہ وہ تکلیف برداشت کرنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی امامت کے لیے آئے تھے، ہم دنیا میں قوموں کی قیادت کے لیے آئے تھے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کی محنتوں کا احساس اس قوم کے دل سے نکلتا چلا گیا، ہم بھول گئے۔ اسی دین کے غلبے کے لیے 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر حضور علیہ السلام کو پورے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قید کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نمازی لوگ، جس کی نماز کی گواہی قرآن دیتا ہے نا کہ مریم نمازی تھی، رکوع کرنے والی تھی، معتکف تھی، اعتکاف کرنے والی تھی۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جب موت کے وقت اتنی تکلیف، یہ روایتیں ہیں، روایتوں میں آیا ہے، یہ ہے موت کی تکلیف۔ ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ اور بات مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہ میرے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی موت کا، ان کے وصال کا وقت آیا۔ عمرو ابن عاص کون ہے؟ حضور کے بہت بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ عمرو ابن عاص کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میرے والد کی موت کا وقت قریب آیا تو میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا ابا آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بہت عقل مند اور دانشور ہو اور وہ میرے سامنے مرے گا، اس کو موت آئے گی اور اس کے ہوش و حواس سلامت رہیں گے، اس کو ہوش بھی رہے گا، حواس بھی سلامت رہیں گے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ موت کیسے آتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں نا موت کیسے آتی ہے، نہیں معلوم ہے۔
जब तक हम वहां से गुजरेंगे नहीं, हमें पता ही नहीं है। किताब में लाख पढ़ लें, किसी से लाख सुन ले, लेकिन किसी चीज का अपने पर प्रैक्टिकल गुजरना और किसी चीज को देखना, जैसे हम आग रोजाना देखें, आग जलाती है सबको मालूम है, लेकिन जलने वाले को पता है कि आग कैसे जलाती है। तो वैसी मौत आती है, किताबों में है, रिवायतों में है, लेकिन जो उस मंजिल से गुजरे तो पता चलता है कि मौत किस चीज का नाम है। तो हजरत अम्र इब्न आस कहते थे अपने बेटे अब्दुल्ला से कि मैं किसी मरने वाले से पूछूंगा, लेकिन जब उसके होश व आवाज सलामत रहेंगे तो पूछूंगा कि कैसा लग रहा है। अब्बा, आपको कोई ऐसा बंदा दुनिया से जाते हुए नहीं मिला कि वो अक्लमंद भी हो, दानिश्वर भी हो, उसके होश व आवाज सलामत भी हो, लेकिन आप बहुत दानिश्वर है मेरी नजर में, और आप दुनिया से जा रहे हैं और आपके होश व आवाज सलामत भी है। आपको तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको मौत आ रही है। सहाबी रसूल को मौत की लज्जत चख रहे हैं। देखो, अंबिया के बाद जमीन पर, अंबिया के बाद जमीन पर सहाबा से अफजल कोई मखलूक इंसानों में नहीं है। ये सबसे अफजल मखलूक है नबियों के बाद, जिसे सहाबी कहा। मनकबतों की इंतहा हो गई, मनकबतों का उरूज है, मनकबतों की मेराज है सहाबी कहना। कोई सहाबी, अम्र इब्न आस के बेटे कहते हैं, अब्बा आपके होश आवाज सलामत है, आप मुझे बताएं ना अब्बा, आपको मौत के वक्त कैसा लग रहा है। तो हज़रत अम्र इब्न आस ने अपने बेटे को बताया, मेरे बेटे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन और आसमान को मेरे सीने पे रख दिया गया। अभी हमें इस मंजिल से गुजरना है। बहुत ऐश कर लिए, बहुत पाप कर लिए, बहुत जराइम कर लिए, बहुत गुनाह कर लिए, बहुत भूल कर अल्लाह को अपनी जिंदगी गुजार ली। मोबाइल फोनों के अंदर बहुत गाने भर लिए, गजलें भर लिया, बहुत ऐश किए। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मौत की तकलीफ बता रहा हूं, कुरान के फजाइल में पढ़ने चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तमहीद मुझे बांधना पड़ रही है ताकि समझ में कुरान क्या है। अम्र इब्न आस अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मुझे जो मौत आ रही है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान को मेरे सीने पे रख दिया गया है, और मैं इस वक्त जो सांस ले रहा हूं ऐसा लगता है कि नाक से नहीं, बल्कि मैं सुई के नाके से सांस ले रहा, सुई के नाके से। हा हा, मौत के वक्त कौन सी ऑक्सीजन और कैसी ऑक्सीजन, ये मौत का हाल है। अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैं सुई के नाके से बेटा गोया के सांस ले रहा हूं, और मौत की तकलीफ ऐसे है जैसे किसी के पेट में कांटे का दरख्त तो उगा दिया जाए और उसके डंठल को नीचे से खींचा जाए तो उसको कैसी तकलीफ होती है, ऐसी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती। यह है मौत की तकलीफ। अब आप फैसला करके बताएं कि जिंदगी की तकलीफ ज्यादा है या मौत की तकलीफ। आप यही कहेंगे, सब यही कहेंगे कि मौत की तकलीफ ज्यादा है। दूसरी बात, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ पेश आए, सब मदद के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मैं गिरने लगूं, यहां खड़ा खड़ा गिरने लगूं, कितने हाथ होंगे जो मुझे सहारा देंगे, क्योंकि गिरते हुए मुझे देख रहे हैं। ठीक, किसी का कारोबार लुट जाए, कितने लोग होंगे जो मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कितने लोग मदद के लिए पहुंच जाएंगे। जिंदगी की कोई तकलीफ हो, हर बंदा मदद कर सकता है, लेकिन मौत की तकलीफ में कोई मदद नहीं कर सकता। बहुएं खड़ी है, बेटे खड़े हैं, भाई खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, है कोई मदद करने वाला? मरने वाले की आंखें फटी है, गरगरे लेकर के पड़ा हुआ है, उसके हाथ की ताकत छीन ली गई है, उसके पैरों की ताकत छीन ली गई है, उसमें बात करने की ताकत छीन ली गई है। उसकी तकलीफ वही जानता है, ना किसी को तकलीफ मालूम है, ना कोई उसकी मदद कर सकता है। सबसे बड़ी तकलीफ मौत की तकलीफ है। अब सुनो कुरान की शान और कुरान का बयान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सच्चे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, जब लोग दुनिया से जाएं, यानी सकरात में हो, मरने लगे, मौत के वक्त, लोगों के पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत किया करो, क्योंकि जब तुम किसी मुर्दे के पास, मरने वाले के पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत करते हो तो अल्लाह कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ को आसान कर देता है। अब आप मुझे बताएं, जिस कुरान की तिलावत से मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है, तवज्जे, मरने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है, कुरान कौन पढ़ रहा है? बैठा हुआ दूसरा इंसान। आप बताएं, मरने वाले के पास बैठकर
اگر کوئی دوسرا انسان تلاوت شروع کر دے تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، اگر کسی کے پاس بیٹھ کر تلاوت کی جائے تو موت کی تکلیف قرآن کی برکت سے آسان ہو جاتی ہے۔ اگر انسان خود تلاوت کرنا شروع کر دے تو کیا اس کی زندگی کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ اگر زندگی میں تکلیف ہے، موت سے بڑھ کر تکلیف زندگی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب دوسرے کی تلاوت سن کر کے ہماری موت آسان ہو سکتی ہے تو ہماری خود کی تلاوت کی برکت سے کیا زندگی کی تکلیفیں، زندگی کی دشواریاں، زندگی کی مصیبتیں آسان نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے، آتا ہی نہیں قرآن پڑھنا، شوق نہیں قرآن پڑھنے کا۔ آئیے ہر سال یہی بات میں آپ کو اینڈ میں کہتا ہوں، اللہ کے لیے قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، 1 گھنٹہ روزانہ نکالو۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور قرآن سیکھنے کی تو کوئی عمر ہے ہی نہیں۔ ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک آپ قرآن سیکھ سکتے ہو۔ کسی کی بھی منت سماجت کرو، روزانہ 1 گھنٹے کا ٹائم آج سے طے کرو، سال بھر کے اندر آئندہ رمضان آنے سے پہلے رمضان شریف کی آمد سے پہلے قرآن اچھے سے پڑھنا سیکھ لو تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ کم سے کم نئی ایک پورا پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، نئی کچھ زیادہ سے زیادہ 1 رکوع بھی نہیں تو کم سے کم 3 آیت روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا عادی بنائیے اور قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھنے کا عادی بنائیے تاکہ ہم قرآن سے قریب ہو سکے۔ جب بھی یہ قوم مسلم قرآن سے قریب ہوگی انشاءاللہ یہ قوم ترقی کی منازل طے کرے گی۔ صرف علماء کے لیے قرآن نہیں، صرف حفاظ کے لیے قرآن نہیں، صرف قراء کے لیے قرآن نہیں، قرآن پوری قوم کے لیے آیا ہے، اس لیے پوری قوم کو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ قرآن کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور قرآن کی برکتیں آخرت میں نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری قوم کو قرآن سے قریب کر دے، اور پہلے میں اپنے لیے دعا کروں کہ اللہ مجھ گنہگار کو قرآن کا قرب نصیب فرمائے اور صاحب قرآن کا قرب نصیب فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ قرآن اور صاحب قرآن کا قرب نصیب فرمائے۔ آج ہم خصوصی دعا کریں گے۔ دعا سے پہلے ایک رسم ہمارے مالیگاؤں کی ہے، ہم اس کی ادائیگی کر لیتے ہیں کہ ہر سال ہمارے حافظ صاحب ماشاءاللہ جب سے مسجد بنی ہے تب سے وہ امامت بھی کر رہے ہیں اور تراویح بھی سنا رہے ہیں۔ یہ کتنا سال تھا ہمارا تراویح کا مسجد میں؟ 15واں سال ماشاءاللہ جی ہاں 2007 میں اپنی مسجد بنی ہے تو یہ 15واں سال تھا، اور 15 سال سے حافظ صاحب بھی اپنے یہاں سنا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ تراویح سنانے کا کوئی معاوضہ تو نہ ہم دے سکتے ہیں نہ ہم دیتے ہیں، لیکن خوشی کے طور پہ، نظر کے طور پہ جو ہے وہ حافظ صاحب کو اور مؤذن صاحب کو ہر سال کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے، اور ہم اس کا اعلان نہیں کرتے تھے کئی سالوں سے، لیکن ہمارے انتظامیہ کمیٹی کے صدر صاحب حاجی یوسف صاحب کا فرمان تھا کہ آپ اعلان کر دیں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے امام صاحب کو کتنا دیا، تو وہی لوگ پوچھیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اعلان کر دیں تاکہ لوگ مطمئن رہیں۔ چونکہ ہم شب قدر کا چندہ وغیرہ تو کرتے نہیں، اب بند کر دیا ہے، لیکن تحریک سنی دعوت اسلامی اپنی جانب سے 25,000 روپیہ نذرانہ امام صاحب کو، 25,000 روپیہ نذرانہ مؤذن صاحب ہمارے عثمان بھائی کو دے چکی ہے، لباس اور ڈریس بھی دیے جا چکے ہیں، اور نائب امام صاحب حافظ اسامہ صاحب جنہوں نے گلشن رضا مسجد میں تراویح سنائی، چونکہ وہ نائب امام ہیں تو 11,000 روپے کا نذرانہ حاجی صاحب کے ہاتھوں سے نائب امام صاحب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مسجد میں خدمت کرنے کے لیے شوکت اور نہال یہ دونوں بچے بھی بڑی محنت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ڈریس اور ایک لفافے کا انتظام کیا گیا ہے۔ باقی جب صلاۃ السلام ہو جائے گا تو صلاۃ السلام اور دعا کے بعد جو ہے آپ کو امام صاحب اور مؤذن صاحب اور نائب امام صاحب کو اپنی طرف سے جو دینا ہے آپ دے سکتے ہیں، آپ ان سے خود ہی ملاقات کر کے ان کو اپنی طرف سے نظر پیش کر دیں، کیونکہ ہم لوگ تو جو ہے وہ کئی سال ہو گئے شب قدر کا چندہ جمع کرنا مسجد میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ شب قدر کا چندہ جب مسجد میں جمع ہوتا تھا تو دوسرے جو غریب محلے کے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجد کے لوگ،
تو وہ شب قدر کا چندہ کرنے کے لیے مسجد گاؤں کے ایک کونے میں وہ جاتے تھے، دوسرے کونے میں پورا گاؤں گھومتے تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت صدمہ ہوتا ہے کہ انسان کی کتابیں جو ٹیچر لوگ، ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ پڑھاتے ہیں، ان کو لوگ اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں، اور جو اللہ کی کتاب سناتے ہیں ان کے لیے 2-2 روپیہ 1-1 روپیہ جمع ہوتا ہے۔ تو یہ تو تکلیف کی بات ہے، اذیت کی۔ اس کے بعد جو جھولی میں ڈالتا ہے تو وہ جیسے فقیروں کو جھڑکتا ہے نا، ویسے وہ مسجد کے ذمہ داروں کو جھڑکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کسی اور کو بولنے کی بجائے، حالانکہ ہم لوگ تو یہاں سے تو ایسا چندہ کبھی جمع ہوا ہی نہیں کہ گلی گلی کچھ جا کے 1-2 روپیہ جمع کریں۔ مسجد میں وہ محلے والے جمع کرتے تھے، لیکن میں نے کہا یہ سلسلہ ہی بند کر دو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک مسجد کے اندر 500 1000 مصلی نماز پڑھتے ہیں، تو اگر وہ خود سے بغیر بولے جائے، اگر مسجد کے ذمہ داروں کو لا کر دے دے، تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں روپیہ جمع ہو سکتا ہے۔ لیکن قوم ہے بے حس، اب برا نہیں مانے، قوم بے حس ہے۔ اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے شہر کی بات کر رہا ہوں۔ پورے شہر کی قوم بے حس ہے۔ چپل خریدنے جائیں گے تو وہاں ہزاروں روپیہ لگا سکتے ہیں، جنس خریدنے جائیں گے تو وہاں 1000 روپیہ لگا سکتے ہیں۔ جس کے پیچھے سال بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی ضرورت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور جو لوگ مسجدوں کے ٹرسٹی بن بیٹھے ہیں، وہ تو مہا کنجوس، ایسا لگتا ہے جیسے اپنی جیب سے دینا ہے۔ امام کو دیں گے 4000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10000 روپیہ شب قدر میں، یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد جو جمعہ کے دن تنخواہ دیتے، آقا کریم کو زخمی کیا گیا، حضور غمگین نہیں ہوئے۔ حضور کو صدمہ کس بات کا تھا؟ میری قوم کو میں جنت کی طرف بلاتا ہوں، وہ آتی کیوں نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے جوانوں، مجھے ذرا بتاؤ، حضور پر پتھر چلے تو حضور کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا کہ قوم کی بدعمالیوں پہ حضور کو صدمہ ہوتا ہے۔ حضور کا دل غمگین کب ہوتا ہے؟ جب لوگ جہنم کی راہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارے کافر اگر جنت کی طرف بلانے پر نہ آئے، اسلام قبول نہ کرے، تو حضور کو اتنا صدمہ ہے، حضور علیہ السلام اتنے بظاہر غمگین ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے والے زنا کے اڈوں پہ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے ہفتہ کہیں پہ تنخواہ 1000 روپے، کہیں پہ تنخواہ 1100 روپے۔ امام 25 سال سے امامت کر رہا ہے، ہفتے کا کتنا مل رہا ہے؟ 1100 روپے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہوٹل کے پچر کی بھی اتنی تنخواہ نہیں ہے آج جتنی تم اپنے امام کو دیتے ہو۔ کچھ شرم ہے، کچھ حیا ہے، کچھ غیرت ہے؟ سوچو تو صحیح۔ اگر نہیں دم خم ہے محنت کرنے کا تو ٹرسٹی بنتے کیوں؟ یہ کوئی عہدہ ہے شہر کا، یہ کوئی کارپوریشن کا، کوئی پارلیمنٹ کا عہدہ ہے۔ آپ کے اندر نہیں خدمت کا جذبہ ہے، جو جن میں جذبہ ہے ان کو دو۔ یہ مسجد کوئی پراپرٹی تو نہیں ہے نا کہ میں ہی رہوں گا، میں ہی سب کچھ رہوں گا۔ آپ مصروف ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہو، جو وہاں ٹائم دے سکتا ہے ان کو لگاؤ۔ اور کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ضرورت میری ہے وہی ضرورت میرے امام کی بھی ہے۔ میرے بچے جو مجھ سے طلب کرتے ہیں وہ میرے امام اور مؤذن کے بچے بھی ان سے طلب کرتے ہوں گے، تو ہمیں بھی اپنی ضرورت کے ساتھ اپنے امام، مؤذن اور خدام کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں، جس مسجد میں جمعہ پڑھو 150 روپے امام مؤذن کے ہاتھ میں رکھ دو۔ اتنے پیسے ہم خرچہ کرتے ہیں، اگر ہر جمعہ کو 150 ہم امام مؤذن کے ہاتھ میں نذرانے کے طور پہ رکھ دیں تو جو مسجدوں سے ملتا ہے وہ تو ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر 10-5 لوگ ایسا کریں گے تو امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس اچھا خاصا۔ اگر ٹرسٹی لوگ بخیلی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے گھر سے دیتے ہیں، شب قدر کا بھی چندہ جمع کر لیتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ یہ حالات ہیں۔ اللہ کے بندو ایسا نہ کرو۔ دیکھو جب بادشاہوں کا دور تھا تو بادشاہ لوگ مسجد مدرسے چلاتے تھے، بادشاہت ختم ہو گئی، اب عوام کے چندے پر یہ سب چلتا ہے، تو ہمیں امام اور مؤذن کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر اس میں امام صاحب اگر ٹیلر کی دکان پہ کپڑے سینے لگا تو بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، امام صاحب کپڑے سی رہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا امام کپڑے سی رہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے تمہارا امام کرانہ دکان ڈال کے بیٹھا ہے، تمہیں شرم آنا چاہیے کہ تمہارا امام لوم چلا رہا ہے، تم اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس کو اتنا دے دیا ہوتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہوتی تو کیا اس کو شوق لگا کرانہ دکان کھولنے کا؟ اس کو شوق لگا لوم چلانے کا؟ یہ صورتحال ہے یہ ہمارے۔ چونکہ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ میں کہیں کا امام نہیں ہوں، ورنہ اگر میں بھی کہیں کا امام ہوتا تو لوگ کہتے کہ اپنے لیے یہ راستہ کلیئر کر رہے ہیں، تو میں کہیں کا امام ہی نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ امام برادری سے میرا تعلق ہے اس لیے یہ میرے دل کا درد ہے۔ ایک مرتبہ کوئی بچہ بیمار پڑتا ہے نا، 500 روپے لگتے ہیں، 1000 روپے تو تنخواہ ہے، کہاں سے لائے گا وہ؟
تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں محسوس کرنا ہوگا جو قوم اپنے اماموں کے لیے خیر خواہ نہ ہو وہ قوم کچھ نہیں ہو سکتی۔ بچہ پیدا ہو کان میں اذان پڑھیں گے کون؟ امام مؤذن، ٹھیک یہی ہے نا؟ اس کے بعد پڑھنے کے قابل ہوا قرآن پڑھائے گا کون؟ امام مؤذن، ٹھیک؟ شادی ہو گئی نکاح پڑھائے گا کون؟ امام مؤذن۔ اس کے بعد مر گیا جنازہ پڑھائے گا کون؟ امام اور مؤذن، امام یا مؤذن دونوں میں سے کوئی پڑھائے گا۔ قبر پہ پڑھے گا کون؟ امام یا مؤذن۔ قرآن خوانی کرے گا کون؟ امام یا مؤذن۔ سب چیز یہ لوگ کریں گے پوری زندگی، مرنے سے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر مقام پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہر مقام پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اور ہم نے ان کی ضرورت کا خیال کتنا کیا؟ سوچیں ذرا، دل پہ ہاتھ رکھیں، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہاں اماموں کا مرتبہ تھا اور ہم نے کیا کر دیا۔ اسی لیے اب کوئی بھی اپنے بچوں کو عالم حافظ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچتا ہے کہ کیا کروں گا بنا کے۔ یہ حال ہو گیا۔ اپنے اماموں کو اتنی عزت دو، اپنے مؤذن کو اتنی عزت دو کہ ہر آدمی سوچے کہ میرا بچہ بھی عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے۔ ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کرو۔ میں نام نہیں لوں گا، کل ہی ایک امام صاحب میرے پاس آئے، کل کی بات ہے، نام اس لیے نہیں لوں گا کہ ان کی عزت میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن صرف بتا رہا ہوں آپ کو، ہو سکتا ہے شاید اس مجمع میں بھی ہوں گے۔ وہ کل میرے پاس آئے، بولے میری بیٹی کی شادی ہے، شادی کرنی ہے جون کے مہینے میں، کوئی انتظام نہیں، اور میرے پاس اتنا ہے بھی نہیں، کیا کروں میں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو بہرحال پھر ان سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، آپ کا جو مطالبہ ہوگا وہ تحریک کی طرف سے انتظام کر دیا جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ وہ جتنے آپ کے مہمان ہوں گے سارے کھانے کا انتظام تنظیم کی طرف سے ہوگا۔ یہ ذمہ داری لے لی گئی۔ یہ مجھے دکھ ہوا، اگر یہ آدمی مسجد کا امام نہیں ہوتا، کسی کورٹ کا وکیل ہوتا تو اس کو میرے پاس آنا پڑتا، کوئی جج ہوتا تو میرے پاس آنا پڑتا۔ کہاں وہ جج اور وکیل، کہاں وہ ڈاکٹر اور انجینئر، کہاں یہ امام؟ جب یہ سجدہ کرتا ہے تو پوری مسجد والوں کے سر اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور یہ نماز کے باہر اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جیسے وہ میرے پاس آئے تھے یقیناً کچھ اور لوگوں کے پاس بھی تو وہ گئے ہوں گے نا۔ ہم کیوں اپنی اماموں کی قدر نہیں کرتے؟ ہم جلسہ کرتے ہیں، نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، ہزاروں روپے ان کو دیتے ہیں، مقرروں کو بلاتے ہیں، ہزاروں روپے دیتے ہیں۔ جو امام ہر وقت ہماری خدمت پہ لگا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کچھ سوچئے، غور کیجئے اور کچھ طے کیجئے کہ ہم اپنی ذات سے، اپنے ائمہ، اپنے مؤذنین، کوئی ہو جہاں آپ نماز پڑھتے ہو، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ جہاں نماز پڑھتے ہو وہاں آپ خیال کیجئے اور ایسا ماحول کریٹ کیجئے کہ ہر بندہ سوچے کہ میرا بیٹا بھی امام بنے۔ امام کو وہ عزت دیجئے کہ ہر بندہ سوچے میرا بیٹا بھی امام بنے، میرا پوتا بھی امام بنے، میرا بھائی بھی امام بنے۔ اللہ کرے اللہ میری قوم کو یہ شعور عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن سے اللہ ہمیں قربت عطا فرمائے۔ یہ تھوڑا سا میرا دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ جمعہ آپ میری اس بات پر عمل کریں گے۔ نہیں 150 دے سکتے، 10 روپے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، امام سے مصافحہ کریں اور اس کے ہاتھ میں رکھنے کی یہ رواج شروع کریں۔ جیسے الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے بہت ساری چیزیں آپ کو کہی اور آپ نے شروع کیا، ویسے اس کو بھی رواج دیں تاکہ ہمارا ہر امام خوشحال ہو جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان اماموں کو خوشحال کر دے، انہیں برکتیں دیں۔ ایک ایک لفظ قرآن کا پڑھ کر کے سناتے ہیں تراویح میں، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہم سنتے ہیں۔ اللہ ان تمام حفاظ اہل سنت اور علماء اہل سنت کو صحت، سلامتی، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آئیے اب قل شریف ہو جائے، اس کے بعد دعا۔